नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने 7वां पारा शुरू करना था। अच्छा जी, हमने जो था पीछे हमारी सूरह माइदा चल रही थी, उसी की कंटिन्यूटी है। पारा नंबर 7 है। इसमें शुरू में एक वाक्या है जो हम पढ़ते हैं। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दमई मिम्मा अरफू मिनल हक़। और जब वो रसूल की तरफ नाज़िल करदा कलाम को सुनते हैं तो आप उनकी आंखें आंसू से बहते हुए देखते हैं, इस सबब से कि उन्होंने हक को पहचान लिया और वो कहते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस तू हमको भी इन लोगों के साथ लिख ले जो तस्दीक करते हैं। अब आप ये देखिए, पारा शुरू होता है समात से कि जब सुना उन्होंने। तो आप सोचें कि सुनना कितना इम्पोर्टेंट है। और हम अपना जायजा लें कि कई बार कुरान की हमें तिलावत सुनने को मिलती है, लेकिन हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, और कुछ समझते नहीं बल्कि सुनते भी नहीं, महसूस भी नहीं करते। हमारा तरीका ये होता है कि एक्चुअली तवज्जो ही नहीं होती कि अल्लाह की किताब सुनाई जा रही है, और हम लोगों उन लोगों के अमल में और हमारे लोगों के अमल में बड़ा फर्क था। और इंसान का अंदर उस वक़्त बदलता है जब वो सही तौर पे सुनता है। क़यामत के दिन वो लोग जो जहन्नम में जाएँगे वो तमन्ना करेंगे कि सुनना, जैसे काश कि हम सुनते, जैसे सूरह मुल्क में है ना, काश कि हम सुनते या समझते तो आज हम भड़कती हुई आग में मौजूद ना होते, यानी कि उसके मुस्तहिक ना होते। तो बात ये है कि सुनना बज़ाहिर तो एक मामूली से अमल है, लेकिन सही मायने में सुना जाए तो वो इंसान की दुनिया, ज़िंदगी, उसके अंदर और बाहर को बदल देता है। और इन लोगों का कुरान पाक सुनकर हक शनासी का असर ये हुआ कि उनकी आँखों से आँसू बह गए। तो बहरहाल इससे ये पता चलता है, हिदायत भी उनको मिलती है जिन्हें नेक बनने का शौक हो, जिनके अंदर नेक बनने की तड़प हो। अब एक्चुअली ये क्या वाक़या है? वाक़या कुछ यूँ था कि हबशा जो था बरे-आज़म अफ्रीका का। हबशा बरे-आज़म अफ्रीका का एक बड़ा मुल्क था, और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो वहाँ का एक ईसाई हुक्मरान था जिसका लक़ब नज्जाशी था। बहुत रहमदिल था, आदिल था, वो किसी पे ज़ुल्म नहीं करता था, और उसका असल नाम असहमा था। जब मक्का में सहाबा कराम पे कुरैश का ज़ुल्म हद से बढ़ गया तो इस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजेस्ट किया कि मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दी गई। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से 11 मर्द और 4 ख़वातीन ने हबशा की तरफ हिजरत की, और हिजरत करने वालों में हज़रत उस्मान गनी और आपकी ज़ौजा हज़रत मोहतरमा हज़रत रुक़ैया भी थीं, और ये हबशा की तरफ पहली हिजरत थी, और ये नबूवत का 5वां साल था। मुसलमान अमन की तलाश में हबशा पहुँचे, लेकिन मक्का के काफ़िरों के बात बर्दाश्त नहीं हुई कि मुसलमान कहीं सुकून से रहें। तो उन्होंने यूँ किया कि उन्होंने कुछ तोहफ़े लेके कुछ लोगों को नज्जाशी के पास भेजा और कहा कि हमारे कुछ ना समझ लोग भाग कर यहाँ आ गए और अपने दादा का दीन छोड़ के नया दीन अख्तियार कर लिया, और वो आपके दीन के भी खिलाफ हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दें। ये सुन के नज्जाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया, उनसे कुछ सवालात किए, और नज्जाशी के सवालों के जवाब में हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने नज्जाशी के दरमियान में एक बड़ी पुरअसर तक़रीर की। बहुत लंबी तकरीर है, लेकिन इन शॉर्ट उसका कुछ यही है। उन्होंने फरमाया कि बादशाह, हम जाहिल लोग थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, गुनाहों के आदी थे, पड़ोसियों का हक मारते थे, ताकतवर कमजोर पे जुल्म ढाता था। इस हाल में अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम पे रहम किया, हम पे अपना रसूल भेजा, हमें वहदानियत की तरफ बुलाया, बुत परस्ती से मना किया, हमें सच बोलने का कहा गया, यतीमों का ख्याल रखने को कहा गया, पड़ोसियों का हक रखने को कहा गया, हमें नमाज, रोजे, ज़कात का हुक्म दिया गया। बहरहाल ये सब चीज़ें की। तो अ, इस वजह से हमारी कौम हमारी दुश्मन होगी, वो चाहती है कि हम उसी गुमराही की तरफ लौट आएँ। हम इन पर बहुत ज़्यादा तंग करने पे आपके मुल्क में आ गए थे, तो ए बादशाह, हमें उम्मीद है आप यहाँ हमें ज़ुल्म से महफूज़ रखेंगे। नज्जाशी ने जब हज़रत जाफ़र से कहा कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल होने वाला कलाम कुछ सुनाए, तो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की आयत की तिलावत की। नज्जाशी और उसके दरबारियों पे इतना असर हुआ, वो रोने लगे, और नज्जाशी ने कहा, ये कलाम और अंजील एक ही चिराग की रोशनियां हैं। और नज्जाशी ने मुसलमानों को वापस करने से इनकार कर दिया, और
مسلمان وہاں امن اور سکون سے رہنے لگ گئے، اور اس میں مسلمانوں کی زندگی سے امپریس ہو کے حبشہ کے لوگ بھی، اور خود جو نجاشی تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو بہرحال یہ اس کا تھوڑی سی ویئر اباؤٹ ہے سورت کے سننے کی، اور کہنے کی بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ بات آتی ہے سماعت پہ، سننا۔ ہم مسلمان ہو کے قرآن سنتے ہیں اور ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ اب آپ یہاں پہ ہم نے دیکھا ایک نان مسلم نجاشی نے جب قرآن سنا تو وہ کیسے اس پہ ایمان لے آیا اور اس مسلمان ہو گیا، اور ہم مسلمان ہو کے قرآن سن کر ہم مسلمان نہیں ہوتے، جو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اسی طرح ٹائم خیر زیادہ ہو جائے گا، اسی طرح ہم حضرت عمر کا بھی سنتے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے اپنی بہن سے تلاوت سنی، اور وہ کیا نکلے تھے؟ حضرت عمر گھر سے نکلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اور جب انہوں نے وہ تلاوت سنی تو وہ ایمان لے آئے۔ ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ تو اس سماعت کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ اس قرآن کو سمجھے کہ ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہمارے آنکھوں کا نور اور دلوں کی بہار بن جائے۔ اور کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ حبشے میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز پڑھو۔ چنانچہ ایک صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ شرح صدر کرے کہ ہم یہ جو آیات پڑھیں وہ ہمارے دلوں پہ اثر کرے اور ہمارے عملوں میں تبدیلی آئے اور قرآن کے پانچوں حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ آیت نمبر 84۔ اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا اس پر ایمان نہ لائیں۔ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کی اس کال کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ آیت 87 میں پھر اوامر اور نواہی کی طرف سلسلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو دوسرے مذہب کے لوگ تھے انہوں نے اپنی زندگی کو افراط اور تفریط میں مبتلا کر لیا تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ترک دنیا کو ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ جیسے عیسائیوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات سے ہٹ کر رہبانیت کا طریقہ ایجاد کیا تھا، اور اس میں اس حد تک مبتلا ہوئے تھے کہ تمام جائز لذتیں اور راحتیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ تو بہرحال یہیں پہ اسی گمراہی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کیونکہ پچھلے گزشتہ رکوع میں عیسائیوں اور راہبوں کی نرم دلی اور انکساری کی تعریف ہوئی تھی، لہٰذا یہاں یہ ضروری ہوا تھا کہ ان کی گمراہی کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور یہاں پہ پہلی بات یہ دیکھی کہ جو اچھی چیزیں اللہ نے انسانوں پہ حلال کی تھی اور ان کو جو جائز لذتوں اور راحتوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور یہ اعتزال سے گزر جانا اس کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا، عام طور پر لوگ اس قسم کی قسمیں کھاتے تھے کہ فلاں چیز فلاں راحت ہم پر حرام ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نمبر 2 کہ بے معنی اور لف قسم کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، اور اگر کوئی ایسی قسم کھا لیں تو اس کا کفارہ دیں۔ اور پھر تیسری بات یہاں بتائے گی کہ شراب، جوا اور معبودان باطل کے نشانات سب حرام ہیں۔ چلے جی آگے چلتے ہیں اس میں۔ آیت نمبر 88۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پہ تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لف قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو۔ اب یہاں پہ 3 قسم کی قسموں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور ایک تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی حلال کردہ کسی بھی چیز کو آپ نے حرام نہیں کرنا، اور دوسرا اگر کوئی شخص کوئی قسم کھا لے اپنے اوپر حرام کر لے تو وہ حرام نہیں ہوگی، تو اس کا بہتر یہ ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کریں۔ اور قسمیں بھی 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہے جس کو عربی میں حلف یا یمین کہتے ہیں، اور جس میں پہلی قسم کا جو ہے وہ اس کو لف قسم کہتے ہیں۔ وہ قسم ہوتی ہے جو انسان بات بات میں عادتاً بغیر ارادہ اور نیت کے کھاتا ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ دوسری غموس، وہ جھوٹی قسم جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے، یہ کبیرہ گناہ بلکہ اکبر الکبائر ہے، یعنی کہ آپ جھوٹی قسم کر کے کسی کو دھوکہ دے رہے۔ اور تیسری کو کہتے ہیں موقدہ قسم، جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھاتا ہے۔ تو ایسی قسم اگر توڑے گا، تو اگر قسم کھا لی اور وہ جھوٹی ہو گئی تو اس کا قسم کا کفارہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، جو آیت نمبر نیکسٹ آگے آ رہا ہے 89 میں۔
اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لفظ قسم پہ تم سے معاوضہ نہیں فرماتا، لیکن معاوضہ اس پر فرماتا ہے تم جن قسموں کو مضبوط کر دو۔ اس کا کفارہ نمبر 1 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، نمبر 2 یا ان کو کپڑا دینا، نمبر 3 یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کر دینا، اور جس کو مقدور نہ ہو تو پھر کیا ہے 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے کہ جب تم قسم کھا لو اپنی قسموں کو خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ آیت نمبر 90، اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان وغیرہ پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہے، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم آیا ہے۔ آیت نمبر 91، اب یہ جو قسموں کی بات آ رہی تھی اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کفارہ جس کو یا پینالٹی کہتے ہیں، تو یہ ایک قسم کی انسان کی تربیت کے لیے چیز بڑی اہم ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو تو وہ لازمی صدقہ کرے، اور اس سے ہوگا کیا، نمبر 1 تو آپ کے پچھلے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، اور نمبر 2 آئندہ کے لیے وہ محتاط ہو جائے گا۔ یہ بات آپ ہر اپنے کسی بھی دیکھیں ہر انسان کو اپنا اپنا پتا ہوتا ہے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی حقوق اللہ میں حقوق العباد میں کوئی آپ سے لگتا ہے کہ کوتاہی ہو گئی، تو یہ آپ نے اپنے آپ کو جواب دہی، اپنے آپ کو ریکٹیفائی، اپنے آپ کو تزکیہ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سا ایک ٹپ ہے کہ آپ صدقہ دے دیا کریں۔ تو اس میں کیا ہوگا، ظاہر ہے جیسے میں اکثر غیبت کے سلسلے میں کہتی ہوں، اگر میں نے کبھی جھوٹ بولا یا غیبت کری تو ایک میں اپنے آپ کو پینالٹی فائن کرتی ہوں کہ یار میں 10 روپے یا 100 روپیہ دوں گی۔ تو جب میں 2 دن جھوٹ بولا یا 2 دن غیبت کی تو میں کہوں گی وہ 300 ہو گئے 500 ہو گئے، تو اگلی دفعہ بندہ خود ہی سوچتا ہے کہ یار تو بڑے پیسے ہو گئے، تو اس سے اچھا کہ میں غیبت یا جھوٹ چھوڑ دوں، کیونکہ صدقہ تو مجھے اس کی اپنی فائن تو مجھے دینا پڑے گا۔ تو پھر وہی بات ہوگی کہ غلطی کریں تو لازمی صدقہ دیں، اس سے کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کی معافی اور آئندہ کے لیے محتاط زندگی ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 91، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ سو اب بھی باز آ جاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور احتیاط رکھو، اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ایسے لوگوں پہ جو کہ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھا پی چکے ہوں، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیز کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں، اللہ ایسے نیک کاروں سے محبت رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ اب یہاں پہ ایکچولی یہ احرام کی حالت کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس میں ہے کہ آپ جو ہے کسی کو آپ جاندار کو مار نہیں سکتے، لیکن بہرحال موذی جانوروں کا قتل جائز ہے، اور اس کے ایگزیمٹڈ اس کو اس لیے ایگزیمٹ کیا جاتا ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جن کا استثناء احادیث میں آیا ہے، اور وہ 5 ہیں، انہی کے کوا، چیل، بچھو، چوہا اور باولا کتا۔ ٹھیک ہے جی۔ آئین 95، اے ایمان والو وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں۔ یہ کلیئر احکامات آ رہے ہیں کہ جب آپ احرام میں ہو تو کن کن چیزوں سے منع ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پہ فدیہ واجب ہو جائے گا، جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، اور جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کر دیں گے، اور خواہ وہ فدیہ خاص کچھ اپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پہ کعبہ تک پہنچائے جائیں، خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتوں کو معاف فرمایا، اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا، اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ تو اب یہ جو فدیہ ہے یہ بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر احرام میں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر آپ نے کیا فدیہ دینا ہے۔ آیت نمبر 96، تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا جب تک کہ تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ حدیث میں وضاحت ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے۔ آیت نمبر
97 اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا اور عزت والے مہینے کو بھی اور حرم میں قربانی کرنے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تمام آسمان اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب یہاں پہ یہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ خبث کی وجہ سے اس چیز کی منفعت یعنی کہ فائدہ اور برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ جس چیز میں پاکیزگی ہوگی اس کی منفعت یعنی کہ فائدہ اور برکت میں اضافہ ہوگا۔ اور اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو اگر تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، اگر تم زمانے نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دی، اللہ بڑی مغفرت والا بڑے حلم والا ہے۔ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ اب یہاں پہ سوالات کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نا سوالات کے بارے میں نا لوگ بہت سے سوالات کیا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں تعمق فی الدین یعنی کہ کثرت سوال کی ممانعت کی گئی ہے۔ دین حق کی روح ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق اس کی معیشت کے لیے بہت سخت پابندیاں نہ لگائی جائیں اور ہر عمل کو کسی نہ کسی پابندی سے جکڑ دینا مناسب نہیں، جو کچھ حکمت کے تقاضے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اس لیے کہا گیا کہ جو ہے نا کثرت سوال، اب ہوا کیا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی جب ہم نے پڑھا تھا تو انہوں نے بڑا سوال کیا تھا وہ گائیں کس قسم کی ہو، کیسی ہو، تو اتنے انہوں نے سوال کیے کہ وہ گائیں وہ نکل آئی جس کو وہ پوچھتے تھے۔ تو اس رکوع میں اس بات کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرتے تھے اگر ان کا جواب دیا جاتا تو شریعت کا قانون بن جاتا اور ہر آدمی کے لیے اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا۔ تو یہاں ایسی بے مقصد اور کرید کر باتوں کو معلوم کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ اسے صاف آسان اور سیدھی راہ خامخواہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اور عقل مند آدمی وہ ہے جو صاف اور گندی چیزوں میں تمیز کرے گا، کیا کوئی گلی سڑی چیز لینا پسند کرے گا؟ تو بہرحال یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو جن کے جواب سے مشقت میں اضافہ ہو یا رنج اور غم میں مبتلا ہونا پڑے۔ احادیث میں اس کی شان نزول میں جو روایات آتی ہیں اس میں چند ایک کچھ یوں ہے کہ جب فرمایا گیا کہ اللہ کے بندو اللہ نے تم پہ حج فرض کیا تو ایک شخص بول اٹھا کیا ہر سال یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اور اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا اور پھر تم ادا نہ کر سکتے۔ اور بعد لوگ اسی طرح کے سوال پوچھتے تھے کہ میرا حقیقی باپ کون ہے، میری اونٹنی کہاں ہے؟ تو ایسے بےہودہ سوالات سے منع فرمایا گیا جس کا جواب ملنے پہ سائل کی رسوائی ہو یا مستقبل کی اطلاع پا کے اس کو رنج ہو۔ تو مسائل کی تفصیلات میں خام خواہ کریدنا دین کو تنگ کرنے کے مترادف ہے اور لوگ ناقابل برداشت تکلیف میں پڑ جاتے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت یا مصلحت کے پیش نظر حلال یا حرام قرار دیا تو اسی شکل میں اسے مان لینا چاہیے اور تفصیلی سوالات سے گریز کرنا چاہیے۔ اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ جس چیز کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا پس وہ ان چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، پس تم بھی ان کی بابت خاموش رہو جس طرح وہ خاموش رہا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے تمہیں جن چیزوں کی بابت نہیں بتلایا گیا تم مجھ سے ان کی بابت سوال مت کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ آیت نمبر 103 اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا، نہ صائبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ اب یہ جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کو نظر کیا کرتے تھے، جس میں جو بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ دھونا چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ بتوں کے لیے، چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اور دوسرا جو صائبہ ہے وہ جانور ہے جسے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اسے نہ سواری کے لیے استعمال کرتے تھے نہ بار برداری کے لیے۔ اور وسیلہ وہ اونٹنی ہے جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ ایک مادہ کے بعد دوبارہ مادہ۔
اور ان کے درمیان میں کسی نر سے تفریق نہیں ہوئی، تو ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اور ہاں، وہ نر اونٹ ہے جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوتے ہیں اور نسل کافی بڑھ چکی ہوتی ہے، تو اس سے بھی بار برداری یا سواری کا کام نہ لیتے تھے اور بتوں کے لیے اسے چھوڑ دیتے تھے اور اسے وہ حامی کہتے تھے۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے لیے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص عمرو بن عامر خزائی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ استغفار۔ تو بتوں کے یہ جو نظر و نیاز کے طریقے مشرکوں نے ایجاد کیے تھے اور اپنے معبود باطلوں کے نام پہ یہ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، تو یہ دیکھیں یہ سلسلہ آج بھی مشرکوں میں کیا بلکہ ہم نام نہاد مسلمانوں میں بھی جاری ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بدعتوں سے بچائے، آمین۔ آیت نمبر 104۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہم کو وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے تھے نہ ہدایت رکھتے تھے۔ آیت نمبر 105۔ اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پہ چل رہے تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کر رہے تھے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ اگر اپنی اصلاح کر لی جائے تو کافی ہے، تو یہاں ایمفسائز کیا جا رہا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں تم آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا، اور سمجھانے کے باوجود بھی اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئیں تو تمہارے لیے نقصان دہ نہیں جبکہ تم خود نیکی پہ قائم ہو اور برائی سے مجتنب ہو۔ البتہ ایک صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک جائز ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائے اور اس سے اس کی جان کو خطرہ ہو۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ ایک بستی پہ عذاب آ رہا تھا، تو اللہ کو خیر پتا تھا، تو اللہ کو بتایا گیا کہ اس میں تو بڑا نیک شخص ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا عذاب ہی وہیں سے شروع کرو، یعنی کہ اس نے نیکی کو صرف اپنے تک ہی رکھا ہوا تھا، اس کو دوسروں تک نہیں پھیلایا تھا۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ، ان مسلمان ہماری ڈیفینیشن ہی کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کی فکر کرنی ہے، لوگوں کا احساس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ بہترین تعلقات کا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جذبہ جو ہے وہ پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 106۔ اے ایمان والو تمہارے آپس میں دو شخص کا وسیع گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے۔ اب یہاں پہ وصیت کا یہ چیز آ رہی ہے، بہت کلیئر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ آپ پڑھتے جائیں اور آپ کو خود بخود سمجھ آتی جائے گی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تمہارے آپس میں دو شخص کا وسیع گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، اور دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے ہوں یا غیر قوم کے دو شخص ہوں، اگر تم کہیں وصیت میں گئے ہو اور پھر تم پہ موت واقعہ کا پڑ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں، ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہیے اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بابت کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گنہگار ہوں گے۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں وصی کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جنہیں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پہ ظاہر کریں یا اس سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہرحال یہاں پہ وصیت کا قانون بتایا جا رہا ہے کہ کسی نے اگر مرنے والے کے ورثہ کو شک پڑ جائے کہ ان کے مال میں خیانت ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی، تو وہ نماز کے بعد لوگوں کے موجودگی میں ان سے قسم کھا لیں اور وہ قسم کھائیں کہ ہم نے اس اپنی قسم کے عوض دنیا کو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور واقعہ آ رہا ہے، یہ جو آیت میں نے آگے پڑھی، آیت نمبر 108 تک جو میں نے پڑھا، کہ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ بنو سہم کا ایک آدمی تھا، تمیم داری اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر میں گیا اور وہاں سہمی کا انتقال ہو گیا
اور یہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، جبکہ اس کے دونوں ساتھی عیسائی تھے۔ بس یہ دونوں ساتھی اس کا چھوڑا ہوا مال لے کے اس کے ورثا کے پاس آئے اور سارا سامان ان کے سپرد کر دیا، لیکن ان کے سامان میں سے چاندی کا ایک پیالہ جو تھا جس میں کچھ سونے کے باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے، وہ انہوں نے نکال لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے حلف لیا، انہوں نے جھوٹا حلف اٹھایا، اور پھر وہ پیالہ ان کے ورثا نے مکے میں پایا۔ لوگوں سے پوچھنے پہ پتا چلا کہ انہوں نے یہ پیالہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ چنانچہ سہمی کے ورثا میں سے 2 شخصوں نے حلف اٹھایا کہ وہ پیالہ ان مرنے والے کے رشتہ داروں کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کی گواہی ان غیر مسلمانوں کی گواہی سے زیادہ حقدار ہے، بس انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے خیانت سے کام لیا اور پیالہ بیچ کے رقم دونوں نے کھا لی تھی۔ یہ واقعہ تھا۔ آیت نمبر 109، جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا تم کو کیا جواب ملا؟ تو عرض کریں گے ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کر جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید کی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جسے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر اعجازات اور انعامات کیے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ ان کی یہاں پہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں اس تمام تفصیل میں بات کیا تھی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا وہ کیا دیا؟ وہ انہوں نے دیا بِإِذْنِ اللہ، اس میں کہا گیا اللہ کے حکم سے۔ اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو فالوورز کا نام جو تھا کبھی عیسائی یا مسیح نہیں رکھا تھا، وہ کسی نئے مذہب کی بنیاد رکھنے نہیں آئے تھے، ان کی دعوت اس دین کو تازہ کرنے کی تھی جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پہلے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ چنانچہ آپ کے پہلے حواری خود بھی نہ اپنے آپ کو اسرائیلی ملت سے الگ کہتے تھے، نہ ایک الگ گروہ بن کے رہتے تھے، نہ ہی اپنے لیے کوئی الگ سا امتیازی نام اور نشان قرار دیتے تھے، اور یہ سب بعد میں آنے والوں نے یہودیت مسیحیت کے نام جو تھی وہ جو اس کو بنا لیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے ہوئے تھے، اور یہ گود میں جب انہوں نے کلام کیا تھا، جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے نیو بورن بیبی کو لے کے جب قوم میں آئی تھیں، تو انہوں نے اس پہ بچے کو دیکھ کے تعجب کا اظہار کیا تھا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چیر خوارگی کے عالم میں کلام کیا تھا اور اپنی ماں کی پاک بازی بیان کی تھی۔ اور پھر ان کا جو اللہ تعالیٰ اعجاز کہتے ہیں کہ بڑی عمر میں کلام سے مراد ہے کہ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد جو انہوں نے دعوت و تبلیغ کی تھی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات دیے وہ تھا، اس میں لفظ آ رہا ہے بِإِذْنِ اللہ۔ ہر نبی کے مخالفین آیات الہی اور معجزات دیکھ کے انہیں جادو ہی قرار دیتے ہیں، حالانکہ جادو شعبدے بازی ہے اور جسے نبیوں کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر معجزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ یہ فرمایا بِإِذْنی، کہ ہر معجزہ میرے حکم سے ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے مختلف معجزات کے دکھانے کا مطالبہ کیا، جس کی ہم تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، میرا رب پاک ہے، یعنی کہ وہ تو اس کمزوری سے پاک ہے کہ وہ چیزیں نہ دکھا سکے، وہ تو دکھا سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت جو ہے یہ کب ہے یا کب نہیں، اس کا علم اسی کو ہے اور اسی کے متعلق وہ فیصلے کرتا ہے۔ میں تو صرف بشر اور رسول ہوں، میرے اندر یہ معجزات دکھانے کی اپنے طور پہ طاقت ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ دنیا بھر کے جادوگر بڑے بڑے جمع ہوئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا توڑ نہ کر سکے، جبکہ ان کا معجزہ فرق کر دیتا ہے کہ معجزہ اور جادو 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی معجزات دیے ان کو، پھر تم اس کے اندر پھونک مارتے تھے جس کے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، جبکہ تم مردوں کو نکال کھڑا
کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، اور پھر ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں، اور جبکہ میں نے حوارین کو حکم دیا تھا کہ تم مجھ سے اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے ہم پورے فرما بردار ہیں۔ یہی میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی بھی حواری جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہے جو ان پہ ایمان لائے تھے، ان کے مددگار بنے تھے، اور ان کی تعداد کئی اسکالرز 12 اور کئی 16 یا 17 بتاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ عیسائیت، یہ مسیح، یہ جو لفظ ہے یہ سب بعد میں نکالے، یہ سب کون تھے؟ مسلمان تھے، اللہ کے بندے تھے، اور اللہ ہی کا کلام اور اللہ ہی کے معجزے اللہ کے کرم سے وہ پیش کرتے تھے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ آگے وہ لفظ آ رہا ہے جس پہ یہ سورہ مائدہ جس پہ یہ نام ہے، آیت نمبر 112، وہ وقت یاد کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، اے عیسیٰ بن ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پہ آسمان سے ایک خوان نازل فرمائے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے آپ کہ آپ نے ہم سے سچ بولا اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما، وہ ہمارے لیے یعنی کہ ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد میں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما، تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ مائدہ سے مراد ایسا برتن، ایسی پلیٹ یا ٹرے کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو، اس لیے دسترخوان اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کھانا چنا ہوتا ہے، اور سورت کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے کہ اس میں اس بات کا ذکر ہے۔ اب حواریوں نے مزید اطمینان قلب کے لیے مطالبہ کیا تھا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیاء موتی کے مشاہدے کی خواہش کی تھی۔ تو اب یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے، اب یہ جو لفظ مائدہ استعمال کیا گیا ہے، اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ مائدہ خوان آسمان سے اترا یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی حدیث جو ہے کنفرم نہیں ہے۔ بہرحال اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شرط سن کر اب بات یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر جس کے بعد اس کا نزول نہیں ہوا، اور نزول مائدہ کی کوئی شہرت جو ہے عیسائیوں میں ہے اور نہ ان کی کتابوں میں درج ہے۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں مائدہ، یہ پوری دنیا، یہ کائنات، یہ ہمارے لیے دسترخوان ہے جس میں آپ دیکھیں کہ رہتی دنیا تک کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے جو ہمارے لیے گروسریز رکھ لی ہیں۔ تو بہرحال یہاں سے یہ بھی مراد لی جاتی ہے، اور پھر یہاں پہ جو یہ چیز بتائی گئی کہ اسلامی شریعت میں عید کا مطلب یہ نہیں رہا کہ قومی تہوار کا ایک دن، اب یہاں پہ یہ تھا کہ وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خوان اتاریں تو ہم اس دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہ عید کی طرح اس کو سیلیبریٹ کریں۔ تو بہرحال یہ ایک تو ہماری شریعت سے پہلی شریعت کا واقعہ ہے، اور دوسرا یہ کہ پیغمبر کی زبان سے عید بنانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا، اور پیغمبر بھی اللہ کے حکم سے شرعی احکام بیان کرنے کے مجاز ہوتے ہیں۔ اور تیسرا عید کا مفہوم اور مطلب بھی وہ ہوتا ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ والی بات نہیں جیسے وہ عید میلاد النبی جس طرح آپ کہتے ہیں، تو یہاں پہ ہے کہ خوشی کے طور پہ اس کو سیلیبریٹ یہاں پہ مراد مطلب لیا گیا۔ تو اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ آیت نمبر 115، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پہ نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ شرط سنائی تھی تو انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو مجھے تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کی اندر کی بات بھی جانتا اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ یہاں پہ کلیئر کٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا ایسی بات جس طرح لوگوں نے ایگزیجریٹ کر لیا تھا۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، میں نے ان سے کچھ اور نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو
جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی ان پہ مطلع رہا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پہ جو بات ہوتی ہے نا عالم غیب، وہ ہوتا ہے جسے بغیر کسی کے بتلائے کہ ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اور اس کا علم ازل سے ابد تک محیط ہوتا ہے، اور یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہے، اور عالم غیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے کچھ امتی آنے لگے تو فرشتوں نے ان کو پکڑ کے دوسری طرف لے جائیں گے، آپ فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے آپ کو بتائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا، بدعتیں ایجاد کی۔ جب آپ یہ سنیں گے تو آپ نے فرمایا میں بھی اس وقت یہی کہوں گا جو العبد الصالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، كنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم۔ یہ صحیح بخاری کا مفہوم ہے۔ اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 18، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے، اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے اسے باز پرس نہیں ہوگی، لوگوں سے ان کے کاموں کی باز پرس ہوگی۔ اور یہ بہت حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت نازل ہوئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسے ہی پڑھتے جاتے تھے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ تو اسی آیت کو وسیلہ بنا کے میں اور آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ تعالیٰ ہماری کلاس میں برکت ڈال، ہمارا اس کلاس میں صرف اللہ آپ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کا پیغام سننے کے لیے اور اس پیغام کو اپنے عملوں میں جاری ساری کرنے کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس برکت کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے لوگ سن رہے ہیں جو آج نہیں بھی آ سکے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمان خاص طور پہ غزہ کے مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش فرما دے، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ مجھ سے جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے زواج کے رشتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نیک زوج بچوں کے بچے ہوں یا بچیاں ہوں نیک زوج عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ استغفار استغفار استغفار، ہر غم کا علاج استغفار ہے، ہر غم کا علاج استغفار ہے۔ استغفار کریں، اللہ سے دعا مانگیں، یہ آیت بڑی خوبصورت ہے، اور جو دلوں میں آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ جو اولاد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صالح اولاد دیں گے، جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو صالحہ رکھے، نیک رکھے، پرہیزگار رکھے، باحیا، با کردار اور با پردہ رکھے، آمین ثم آمین۔ جن بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھے نمبروں سے پاک کرے، کامیاب کرے، اور ان کو دین دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 19، اللہ ارشاد فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں، یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں، وہ ہر شے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، سورہ انعام آتی ہے، انعام سے مراد جانور ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا احکامات آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنا دیا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا، ظلمات سے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مراد ہے۔ اور یہاں پہ یہ بیان کیا گیا، یہاں پہ نور کو واحد ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے باپ آدم جو تمہارے اصل ہیں، جن سے تم سب نکلے ہو، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ آیت نمبر 2 ہے، وہ ایسے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، یعنی کہ ہماری جو اصل ہے مٹی ہے، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔
اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ یہاں پہ اس آیت میں پورے انسان کے سٹیجز بتا دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، یعنی کہ تمہارا باپ جو ہے وہ بھی مٹی سے بنا ہے، اور دوسرا جو ہم خوراک یا غذائیں کھاتے ہیں وہ بھی سب زمین سے ہوتی ہیں. انہی غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جا کے تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے. اس لحاظ سے تمہاری پیدائش بھی مٹی ہے، اور جو ہم کھا بھی رہے ہیں وہ بھی مٹی سے ہی آ رہا ہے، اور آخرت میں بھی مرنے پہ بھی ہم نے مٹی ہی میں ملنا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ میں مٹی سے ہی دوبارہ کھڑا کرے گا، اور پھر ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ہوگا. آیت نمبر 3، وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وہ تمہارے پوشیدہ اعمال کو بھی اور تمہارے ظاہر اعمال کو بھی جانتا ہے، یعنی کہ ظاہر باطن سب کو جانتا ہے. تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اسے اعراض ہی کرتے ہیں. انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلا دیا جبکہ ان کے پاس پہنچی، سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کرتے تھے. استہزاء یعنی کہ مذاق کیا کرتے تھے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے جن کو ہم نے اس دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی، ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری جماعت کو پیدا کر دیا. اگر ہم اب آپ یہاں پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے، جو قوم نافرمانی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر کے دوسری قوم کو لے آتے ہیں. تو اگر ہم تاریخ دیکھیں، اب کچھ تو قرآن مجید میں بہت سے قوموں کے قصے آ رہے ہیں کیسے انہوں نے نافرمانی کی اور ان پہ عذاب آیا. تو اگر ہم اپنی قوم کی تاریخ دیکھتے ہیں تو کچھ قوموں کے اور حالات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہم اپنے ادھر پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں انڈس ویلی جو ہے کہ یہ سندھ کا علاقہ تھا جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے، اور وہاں کی جو تہذیب ہے یہ تقریباً 4500 سال قبل شروع ہوئی تھی. ایکچولی دریائے سندھ اپنے ساتھ زرخیز مٹی بہا کے لایا تھا جو اپنے ساتھ کناروں پہ پھیل جاتی تھی، جس کی وجہ سے کاشتکاری بہت آسان ہوگی. تو وہاں 2 بڑے شہر موہنجو داڑو اور ہڑپا آباد ہوئے جو بظاہر میلوں دور تھے، مگر دونوں کا سینٹرل کنٹرول ایک ہی حکمران کے پاس تھا. اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان شہروں کے رولر جو تھے مذہبی رہنما تھے، اور کھدائی کیونکہ یہ کہاں سے جو آرٹیفیکٹس ملے نا، جو کھدائی کے دوران ان کو کچھ چیزیں ڈگنگ کر کے جو چیزیں ملی ان سے یہ پورے کا پورا شہر برآمد ہوا، جس سے پتا چلا کہ ترقی کے لحاظ سے ماڈرنزم کے حساب سے یہ تہذیب اپنے وقت کی بہترین تہذیب تھی، اور ان کے اندر جو انفراسٹرکچر تھا بہترین بنا ہوا تھا، گھروں میں سیوریج سسٹم تھا، اور پھر یہاں پہ ہزاروں مکانات تھے جو سرخ مٹی کے پختہ اینٹ سے بنے ہوئے تھے. اور پھر یہاں پہ غریبوں اور امیروں کے خاص طور پہ گھروں کا فرق نظر آتا تھا کہ غریبوں کے مکانات 1 یا 2 کمروں کے ہوتے تھے، امیر گھروں میں جو تھا اٹیچ آپ کا واش روم یا وغیرہ تھا. اور پھر یہاں پہ لوگوں کا ذریعہ معاش جو تھا وہ اناج اور روئی کی تجارت تھی. زمین بہت زرخیز تھی، اس زمین کی زرخیزی کی وجہ سے خوب غلہ پیدا ہوتا تھا. پھر انہوں نے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جو 2 پہیوں کی جو لکڑی کی گاڑی یہاں پہ اس ٹائم پہ انوینٹ ہوئی تھی. بہت عمدہ کپڑا تیار ہوتا تھا اور دریائے نیل کے ذریعے اس کی تجارت ہوتی تھی، اور کہتے ہیں کہ دنیا کی پہلی تہذیب تھی جس میں پہلے جو ہے کاٹن تیار ہوا تھا. پھر یہاں پہ جو دوسری اس کی بڑی انڈسٹری تھی وہ لکڑی کی تھی، فرنیچر کی تھی، اور یہاں پہ فرنیچر بنایا جاتا تھا. پھر اس کے اور حالانکہ اس کے لیے صرف پتھر کے اوزار تھے، میٹل ایج جو تھی بڑی بعد میں شروع ہوئی تھی. تو جب جو قوم یہاں پہ آباد ہوئی، اور مگر اب کیا تھا باقاعدہ یہاں پہ اور جو چیزیں یہاں کھدائی سے جو پتا چلی کہ وہاں باقاعدہ عدلیہ تھی، پولیس تھی، فوج تھی، ایک بہت جس کو کہتے ہیں سیولائزڈ قسم کی سیولائزیشن تھی. اتنی ترقی کے باوجود کیوں ختم ہوگی، کیوں تباہ ہو گئی؟ ہم نے وہ کھدائی کر کے ڈگنگ کر کے ہم نے وہ تو بڑا دیکھ لیا کہ بھئی یہ چیزیں اس طرح کی قوم تھی، لیکن کیا ہوئی، یہ کیسے، کیا نافرمانی کی، کیا چیز کی کہ وہ قوم اتنی تہذیب یافتہ ہو گئی، تباہ ہو گئی. آج میں اور آپ اس زمین پہ بیٹھے ہوئے اور لگتا ہے کہ شاید ہم نے ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے. ہمارے ساتھ ہمارا علم اور فنون ساتھ چلا جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے جو آپ کا اچھا علم ہے اس کو آگے پہنچائیں تاکہ صدقہ جاریہ بن سکے. جس زمین پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں وہ آگ سے بھری ہوئی ہے، اس کے اندر اس وقت پتہ نہیں کتنے ویلکونوز جو ہے وہ کھول رہے ہیں. زمین کے ارد گرد گیسز ہیں، 3/4 یعنی کہ زمین پر 3/4 حصہ پانی ہے.
اگر پانی یا ہوائیں سرکشی میں آ جائیں تو سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور اس سب کو چھوڑے، ہمارا دل یا دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو پھر دیکھیں کہ یہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ یعنی کہ ہم سب اللہ کے کن کے محتاج ہیں، کوئی چیز ہمارے بس کے اندر نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، اور اگر ہم کاغذ پہ لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے ہیں، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے ہیں، تب بھی یہ کافر لوگ یہ کہیں گے یہ کچھ بھی نہیں مگر سری جادو ہے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہیں دی جاتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو آ کے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، رہنمائی دیتے تھے۔ اور یہ پیغمبر جو تھے اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ وہ انسان تھے، انسانی زبان میں گفتگو کرتے تھے، اور یہ احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان فرمایا جبکہ انہی کی جانوں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کے بھیجا، لیکن پیغمبروں کی بشریت کافروں کے لیے حیرت اور استجاب کا باعث رہی۔ وہ سمجھتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے نہیں فرشتوں میں سے ہونا چاہیے، گویا ان کے نزدیک بشریت رسالت کے شایان شان نہیں، جیسے کہ آج کل کے اہل بدعت بھی یہی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتے ہی کو رسول بنا کے بھیجتے اور فیصلہ کرتے تو ظاہر بات ہے وہ فرشتے اصل شکل میں آتے، اور پھر اصل شکل میں آتے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا، بجائے ان کے قریب جانے کے ان سے دور بھاگتا۔ بہرحال بہت سی اللہ کی حکمتیں۔ آیت نمبر 9 میں اسی کو بتایا گیا ہے اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان کو پھر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ آپ فرما دیجئے ذرا زمین پہ چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پہ لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے، لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے رب سخت غضبناک ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس کی رحمت یقیناً عام ہے، جسے مومن اور کافر، نیک اور بد، فرما بردار اور نافرمان سب فیض یاب ہو رہے ہیں، جیسے آکسیجن لے رہے ہیں نا، سب مسلمان نان مسلمان سب اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس کی رحمت ہے کہ صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں جو دار الجزا ہے سورہ اعراف میں آتا ہے اور میری رحمت تمام اشیاء پہ محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ربنا آمنا، اللہ تعالیٰ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحمت، ہم سب کے گھروں پہ رحمت کا سایہ فرما دے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا تھا سو ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 13، اللہ ہی مالک ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتے، وہی بڑی سننے والا جاننے والا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ کھانے کو دیتا ہے، اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، کسی کو معبود قرار دوں؟ کس طرح اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ جس کو ایگزامپلس کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کر لوں اور تو مشقینوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پہ اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہ سری کامیابی ہے۔ سورہ العمران میں آتا ہے جو آگ سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آمین۔ یہاں پہ پھر دعا مانگ لیتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ آیت نمبر 17، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور اس کو ہم پڑھتے ہیں وَأَن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
वहुवल काहिरु फौका इबादिही वहुवल हकीमुल खबीर। आमीन। और अगर तुझको अल्लाह ताला कोई तकलीफ पहुंचा दे तो उसको दूर करने वाले सवा अल्लाह ताला के और कोई नहीं। अगर तुझको अल्लाह ताला कोई नफा पहुंचाए तो वो हर चीज पे पूरी कुदरत रखने वाला है, और वही अल्लाह अपने बंदों के ऊपर गालिब है, बरतर है। वही बड़ी हिकमत वाला और पूरी खबर रखने वाला है। यानी कि नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की जात है। एक हदीस का मफहूम है, जो चीज तू दे इसको कोई रोकने वाला नहीं, और जो चीज तू रोक ले इसको कोई देने वाला नहीं, और किसी साबे हैसियत को उसकी हैसियत तेरे मुकाबले में नफा नहीं पहुंचा सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते थे। आयत नंबर 19, आप कह दीजिए कि सबसे बड़ी चीज गवाही देने के लिए कौन है? आप कह दीजिए मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला अपनी वहदानियत और रबूबियत में सबसे बड़ा गवाह है। और मेरे पास ये कुरान बतौर वही के भेजा गया ताकि मैं इस कुरान के जरिए से तुमको और जिसको ये कुरान पहुंचे इन सबको डराऊं। क्या तुम सचमुच यही गवाही दोगे कि अल्लाह ताला के साथ कुछ और माबूद नहीं है? आप कह दीजिए मैं तो गवाही नहीं देता। आप फरमा दीजिए बस वो तो एक ही माबूद है, और बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। जिन लोगों को हमने किताब दी वो लोग रसूल को पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को खाटे में डाला वो सो ईमान नहीं लाएंगे। रबिया बिन अंस कहते हैं कि अब जिसके पास भी कुरान पहुंच जाए, अगर वो सच्चा मुत्तबा रसूल है, यानी कि अल्लाह के रसूल की इत्तबा करता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो भी लोगों की तरफ इस तरह बुलाए जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत दी, और इसी तरह डराए जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को डराते थे। मैं बार बार कहती हूँ, सदका जारिया जो आज आप अपनी क्लास में, ये आपका होमवर्क है, ये मस्ट अपने ऊपर कर लें कि आज आपने जो कुरान क्लास में आप जो कुछ पढ़ते हैं सीखते हैं, कम से कम आपने 3 लोगों के साथ जरूर शेयर करना है, ताकि हम अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक और आके इसको एक चेन बना के एक दूसरे तक पहुंचा सकें। आयत नंबर 21, और इससे ज्यादा बेइंसाफ कौन होगा जो अल्लाह ताला पे झूठ बहतान बांधे या अल्लाह की आयत को झूठा बतलाए। ऐसे बेइंसाफ को कामयाबी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे बताया जाता है अल्लाह को झूठ से मुराद है कि अल्लाह की आयत की गलत तफसीर करे, अल्लाह की आयत में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करे, यानी कि अपनी मर्जी की बातें और फतवे जारी और सारी कर दे। और झूठे दावे नबूवत पे इतनी सख्त वईद के बावजूद भी मुतअद्दिद लोगों ने हर दौर में नबूवत के झूठे दावे किए, और यूं यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी होगी कि 30 झूठे दज्जाल होंगे, हर एक का दावा होगा कि वो नबी है। गुज़श्ता सदी में कादियान एक शख्स था जिसने नबूवत का दावा किया था। आयत नंबर 22, और वो वक़्त भी याद करने के काबिल है जिस रोज हमने इन तमाम खलाइक को जमा कर देंगे, फिर हम मुशरिकीन से कहेंगे कि तुम्हारे वो शुरका जिनके माबूद होने का तुम दावा करते हो कहाँ गए? फिर इनकी शिरक का अंजाम इसके सिवा कुछ भी ना होगा, और यूं कहेंगे कि कसम अल्लाह की अपने परवरदिगार की, हम मुशरिक ना थे। जरा देखो तो उन्होंने किस तरह झूठ बोला, अपनी जानों पे और अपनी जिन चीजों को झूठ मूठ तराशा करते थे वो सब गायब हो गए। और इनमें बात ऐसी है कि आपकी तरफ कान लगाते हैं, यानी कि मुशरिकीन आपके पास आके कुरान सुनते थे लेकिन हदायत की नहीं, और हमने इनके दिलों पे पर्दा डाल रखा है इससे कि वो इसको समझे, और उनके कानों पे डॉट दे रखी है। अगर वो लोग तमाम दलाइल को देख ले भी तो इन पे कभी ईमान ना लाएंगे, यहाँ तक जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपसे खामखा झगड़े करते हैं। ये लोग जो काफिर है यूं कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलों से चली आ रही हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है कि इन पे डॉट लग गए हैं, यानी कि ये इनके अंदर हदायत इनके अंदर उतर ही नहीं सकती, और ये लोग इससे दूसरों को भी रोकते हैं और खुद भी से दूर दूर रहते हैं, और ये लोग अपने ही को तबाह कर रहे हैं और कुछ खबर नहीं रखते। और अगर आप इस वक्त देखें कि जबकि दोजख के पास खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे हाय क्या अच्छी बात हो, हम फिर वापस भेज दिए जाएं। अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयत को झूठा ना बतलाएं, हम ईमान वालों में से हो जाएं। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 107 108 में आता है, रब्बना अखरिजना मिनहा, कि ए रब हमें इस जहन्नम से निकाल ले। अगर हम दोबारा तेरी नाफरमानी करें तो यकीनन जालिम है। अल्लाह ताला फरमाएगा इसमें इसी में जलीलो ख्वार पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। अलिफ लाम मीम सजदा में आता है आयत नंबर में कि ए हमारे रब हमने देख लिया और सुन लिया, बस हमें दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। अब हमें यकीन आ गया। बहरहाल मोहलत का वक़्त इस वक्त दुनिया में है, इसके बाद ये मोहलत का वक़्त खत्म हो जाएगा। तौबा और अपनी इस्लाह का वक़्त इस दुनिया में है। आयत नंबर 28, बल्कि जिस चीज को इसके कबल दबाया करते थे वो उनके सामने आ गई। अगर ये लोग फिर वापस भेज दिए जाएं तब भी ये वही काम करेंगे। अल्लाह ताला को पता था
کہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ ان کی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لیے نہیں تھی، صرف عذاب سے بچنے کے لیے تھی، جو ان پہ قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گی، کہ جس کا وہ معائنہ کریں گے، کہ ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں گے تب بھی یہ وہی کچھ کریں گے جو وہ پہلے کرتے تھے۔ اس کی مثال میں اور آپ ہیں، یہ قرآن ہمارے سامنے ہے، بینگ آ مسلم ہم سب کو پتا ہے ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، ہماری ریلز، ہماری شارٹس، ہماری ایک ایک بات کی سی سی فوٹیج اللہ کے پاس ہوگی، ہم نے جواب دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ڈھیٹ بنے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں شاید موقع مل جائے ایک اور تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بندہ ہے نا جو آج ٹھیک نہیں ہوا، وہ بس اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 29۔ اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کیا یہ امر واقعی نہیں؟ وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو، بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت پہ ان پہ دفعتاً آ پہنچے گا کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پہ جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ اپنے بار اپنی کمر پہ لادے ہوں گے، خوب سن لو بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سوچیں فار ایگزامپل ہم اپنے جو گناہوں کی بوجھ کو ایک چھوٹا سا کوئی یونٹ آف میئرمنٹ کا ایک بوجھ دے دیں، 1 کلو یا چلو 1 پاؤ، تو آپ سوچیں گے کہ ہم دن بھر میں کتنے گناہ کریں گے اور یہ پاؤ یہ کتنا ویٹیج ہو جائے گا، تو کیا ہم اس کو اٹھا سکیں گے؟ یہ جو ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو چھوٹا سا ایک موبائل یا ایک بیگ کیری کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ایٹ دا اینڈ ہمارے کندھے درد کر رہے ہوتے ہیں، ہائے اللہ کیا مصیبت ہے، کیا اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ اپنے گناہوں کے بوجھ ہم اٹھا سکیں گے؟ آج دنیا میں ہم توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان صغیرہ کبیروں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرما کہ اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا یہ امر واقع نہیں؟ وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔ یعنی کہ آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد وہ اعتراف کر لیں گے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، لیکن وہاں اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اب تو اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو، بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پہ دفعتاً آ پہنچے گا کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پہ جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی ہوگی وہ اپنے بار اپنی کمر پہ لادے ہوئے ہوں گے، خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لا دیں گے، اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں بس جس لہو و لعب کے، اور پچھلا گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایکچولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا کہ کفار جب ان کی تکذیب کرتے تھے، تو یہاں آپ کو تسلی دی جا رہی تکذیب آپ کی نہیں ہے، آپ تو صادق اور امین ہے، دراصل یہ اللہ کی آیات کی تکذیب ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ترمذی کی یہ روایت اگرچہ کچھ ضعیف ہے، لیکن بہرحال کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت اور صداقت کے قائل تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ آج بھی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و اخلاق، ان کی امانت اور صداقت کو جھوم جھوم کے بیان کرتے ہیں، لیکن جب اتباع رسول کی بات آتی ہے تو وہ پھر اللہ کے رسول کو فالو نہیں کرتے اور بہانے بنا کے رہ جاتے ہیں، اور بس سوچتے ہیں کہ بس میں نے ٹائٹل لے لیا عاشق رسول، بس میں عاشق رسول ہوں۔ اگر آپ کو کسی سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، تو آپ پروف میں کیا کر کے دکھاتے ہیں؟ اس کی پسند کی چیز کر کے بتاتے ہیں نا۔ آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے تو آپ ماں سے محبت سے وہ کام کریں گے جس سے آپ کی ماں خوش ہوگی، خالی دعووں سے تو نہیں ہوگی کہ بار بار آپ 10 دفعہ میسج کر دیں ماما آئی لو یو۔ تو بہرحال عملی ثبوت دینا ضروری ہے اگر آپ کی محبت ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 34۔ بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، سو انہوں نے اس پہ صبر ہی کیا
ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائیں گی، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی۔ اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس بعد پیغمبروں کے بعد قصص پہنچ چکے ہیں۔ سورہ مجادلہ میں آتا ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں اور میرا رسول غالب رہیں گے۔ آیت نمبر 35، اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو آپ کو قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سوڑی ڈھونڈ لیں، پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پہ جمع کر دیتا، سو آپ ندانوں میں نہ ہو جائیے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلی تو بات یہ، اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہدایت یافتہ کرتے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے جو ہے ہمیں اختیار اور ارادے کی آزادی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، ورنہ اللہ کے لیے تمام انسانوں کو ہدایت کے ایک راستے پہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ وہ ایک کن کہتا تو تمام امت جو تھی وہ مسلمان ہو جاتی، فرما بردار ہو جاتی۔ اور یہاں پہ یہ جو چیز، ایک اور چیز بتائی گئی ہے کہ اگر آپ ان کے اعراض گراں گزرتا ہے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تو کہیں کہ ٹھیک ہے، وہ اسلام قبول نہیں کرے تو ذرا بھاگ کے دکھائیں، کوئی سرنگ کھود لیں یا آسمان پہ سیڑھی لگا کے کہیں غائب ہو جائیں، آپ دیکھیں آپ کہاں جائیں گے، زمین پہ آپ گھومیں، کہیں بھی گھوم کے جائیں تو کیا ہوگا، آپ کو اللہ کیا ڈھونڈ نہیں لے گا؟ یا آپ کسی گلیکسی میں چلے جائیں، کوئی جٹ طیارے میں چلے جائیں تو کیا خیال ہے وہاں اللہ موجود نہیں ہوگا؟ آیت نمبر 36، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ان پہ کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے؟ آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پہ کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں سے اکثر بے خبر ہیں، اور جتنے قسم کے جاندار زمین پہ چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ وہ اپنی دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ دفتر سے مراد لوح محفوظ ہے، اور وہاں ہر چیز درج ہے، یا مراد قرآن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین کے ہر معاملے پہ روشنی ڈالی گئی ہے، جیسے کہ سورہ نحل میں آتا ہے کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پہ کوئی زیادتی کی ہوگی تو قیامت والے دن سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے کہ حیوانات میں سے صرف ظالم اور مظلوم کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلایا جائے گا، پھر دونوں کو معدوم کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 39، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں، اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پہ لگا دے۔ آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ، اگر تم پہ اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ۔ یہاں پہ ایک اور چیز بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا جو کنسپٹ ہے ہر ریلیجن میں، یہاں پہ ایک حقیقت سے پردہ کشائی کی گئی ہے کہ جب کوئی گروہ اپنی بد عملیوں کے سبب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور برائیاں ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیتی ہیں، پھر کوئی اچھی بات یا نصیحت ان کو توبہ اور اصلاح پہ آمادہ نہیں کر سکتی، اور شیطان ان کے اعمال ان کی نظروں میں خوشنما بنا کے دکھا دیتا ہے۔ آیت نمبر 42، ہم نے اچھا یہاں پہ ایک اور مثال بھی آتی ہے، اکرمہ بن جہل جو تھے یہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے تو یہ بھاگے وہاں سے فتح مکہ پہ، تو جہاں پہ ایک سمندر پہ بیٹھے کشتی میں سوار ہوئے تو جب یہ حضرت اکرمہ بن جہل جو تھے کشتی میں بیٹھے فتح مکہ سے جب فرار ہوئے تو وہاں پہ سب لوگوں نے جو نا کشتی بھنور میں پھنس گئی تو سب نے اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیا، تو اکرمہ بن جہل نے کہا کہ اچھا جب خشکی میں تھا تب بھی اللہ اللہ پکارتے تھے اور جب میں یہ پانی میں ہوں تب بھی اللہ اللہ پکارے، تو اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو میں ضرور اسلام لے آؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی کو بچا لیا اور پھر انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا۔ کہنے کی بات یہ کہ اللہ کا کنسپٹ ہر ریلیجن کے اندر ہے۔ اور پھر یہاں پہ اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزر چکی تھی پیغمبر بھیجے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکے۔ اب یہ تو قوموں کو بتایا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں
تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ حقوق اللہ، یہ حقوق العباد میں نے کہاں کمی کوتاہی کی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو لوگ قومیں اللہ کو بھول جاتی ہیں وہاں ان کے بارے میں بیان کریں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استدراج ہے، ڈھیل دینا ہے. پھر آپ نے یہ جو آیت نمبر 45 ہے اس کی آپ نے تلاوت کی. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ فرد یا قوم یہ اللہ کی چہیتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے. سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے خیال میں آراستہ کر دیا. پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دی، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پہ جو ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا. پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے اور پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے. تو اس وقت ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، اب بھی توبہ کر لیں، توبہ تو نسو کر لیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 46 آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پہ مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے یہ تم کو پھر دے دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کریں پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں. آپ کہیے یہ بتلاؤ اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ پڑے خواہ اچانک یا علانیہ تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ ہم پیغمبروں کو صرف اسی واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو ایمان لائے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں، نہ وہ مغموم ہوں گے. آیت نمبر 49 اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں اور ان کو عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں، یعنی کہ کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے، میں تمہیں اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ نہیں کر کے دکھا سکتا. یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے معجزے، اللہ ہی تعالیٰ کے پاس علم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے نبیوں کو جو علم دیتے ہیں وہی نبیوں آگے جو ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں. آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ کتنی پیاری مثال بیان کی گئی ہے. اور اندھا اور بینا سے مراد گمراہ اور ہدایت یافتہ یا مومن یا کافر، کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ ان کا مددگار ہوگا نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پہ کہ وہ ڈر جائیں. اور ان لوگوں کو نہ نکالی جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں. ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں، آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. ایکچولی نصیحت صرف ان کو فائدہ دیتی ہے جن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کو اپنے عمل کی فکر ہوتی ہے، جن کو آخرت کا کھٹکا لگا رہتا ہے. اصل میں دنیا بھی آپ دنیا میں ہم جس چیز کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں ہر وقت وہی ہمارے لیے پریورٹی ہوتی ہے. اسی طرح آپ جس چیز کا ہم خوف رکھتے ہیں ہم صرف اسی کا ذکر کرتے ہیں اور اسی کے خوف سے دل دھڑکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی کاکروچ آ جائے، چوہا آ جائے تو ہم ایک دم خوف سے اچھل پڑیں گے. تو ہر شخص جس چیز کا خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں ہر ایک کو مختلف قسم کے فوبیاز ہوتے ہیں تو وہ اس کی توجہ ساری اسی کی طرف ہوتی ہے. تو یہاں پہ کہنے کی بات جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جن لوگوں کے دلوں میں آخرت کا خوف اور فکر لگی ہوگی تو ان کو اللہ کی بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اس میں دلچسپی لینے لگتے ہیں، فکر کرتے ہیں وہ بڑا دن، وہ کیا ہوگا، میری تیاری کیسی ہے. جیسے آپ کا کوئی جاب انٹرویو ہوتا ہے یا آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ کتنی تیاری کرتے ہیں، ساروں سے پوچھتے ہیں. ایون شادی بھی اگر جس کی آپ وہی بتا رہی، شادی یا خوشی، غم کے ساتھ خوشی بھی، خوف کے ساتھ جس کی آپ ہوتی ہے آپ اس کی فکر مند ہوتے ہیں. جیسے بچے پڑھائی کے لیے اپنا وقت نہیں ضائع کرتے، جب شادی آتی ہے تو اس کے لیے بہترین تیاری کرتے ہیں. ہماری پریورٹیز ہوتی ہے نا
تو یہاں پہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں آخرت کا خوف لگا ہوا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ میں کیا لے کے جا رہی ہوں، میرے اندر کتنے اعمال ہیں، میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی۔ اگر یہ آخرت آپ کی پریورٹی بن جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اعمال بھی بہتر ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں جب ٹریفک جیم ہوتی ہے تو کتنی اریٹیشن ہوتی ہے، کیوں اسٹک ہے بھائی، کیوں ٹریفک چل نہیں رہی؟ تو اسی طرح یہ ہماری نیکیوں میں سستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے خاص طور پہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، دوڑ لگا دیں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگا دیں۔ جسمانی صفائی کے لیے تو ہم غسل کر لیتے ہیں، لیکن گناہوں کی گندگی کو دور کرنے کے لیے توبہ ہے، اصلاح ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے توبہ لگا دیں، ہر دن توبہ کریں، ہر دن استغفار کریں۔ آیت نمبر 52۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالی جو صبح، آیت نمبر 53۔ اور اسی طرح ہم نے ایک کو دوسروں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کہ کیا یہ لوگ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، کیا یہ بات نہیں اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ احقاف میں آتا ہے اگر یہ بہتر چیز ہوئی تو اسے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ ظاہری چمک دمک ٹھاٹ باٹ یہ نہیں دیکھتا، وہ دلوں کے حال دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے شکر گزار اور حق شناس بندے کون ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل بدل دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 54۔ یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں تو جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پہ سلامتی ہو، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہیں پہ اللہ سے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ تعالیٰ نے کہا مہربانی فرمانا اپنے ذمے کر لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہو گئے تو اس نے عرش پہ لکھ دیا انا رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اور جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے تو اصلاح کر رکھے تو اللہ کی یہ شان ہے، وہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ تو کیا کریں؟ معافیاں مانگیں ہر وقت۔ اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ مجرمین ان کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی کہ ان کی عبادت کرو جن کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پہ چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز کی تم جلدی میں جا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ حق بات بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم فوری تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری طلب کرنے پہ فوراً عذاب بھیج دیتا تو اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلدی فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن یہ معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مجھے اس کا اختیار نہیں دیا گیا، نہ یہ ممکن ہے کہ میری درخواست پہ فوراً عذاب نازل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ حکم دیں تو میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں کچل دوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا فرمائے گا۔ تو یہاں یہ کون سا واقعہ تھا؟ یہ جو واقعہ طائف تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے علاقے میں گئے تھے لوگوں پر اللہ کا پیغام پہنچانے، تو وہاں پہ لوگوں نے آپ کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دی تھے جو آپ کو پتھروں سے مار رہے تھے، جس سے آپ کے جو تو خون نکلنا شروع ہو گیا تھا، جس پہ اللہ کی غضب کہتے ہیں کہ 2 دفعہ آسمان پہ فرشتے روئے ہیں، اور جس میں ایک دفعہ تب روئے تھے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے، اور دوسرا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر پھینکے جا رہے تھے۔ تو یہ فرشتے جو تھے حاضر ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں، اللہ کے رسول سے کہا تھا حکم دیں کہ اس بستی کو ان 2 پہاڑوں کے اندر کچل دوں۔ تو یہاں پہ عذاب جو تھا کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم نہیں مان رہے، ہم تب مانیں گے آپ عذاب لے کر آئیں۔ تو یہاں پہ غیب کی کنجی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ یہ جو سمندر ہمیں نظر آتا ہے، ابھی تک تو بندہ جو غیب کی جو میں جہاں بات کر رہی ہوں تو صرف ایک سمندر فار ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہی ہوں کہ اس کے 300 میٹر تک اسے زیادہ انسان نیچے نہیں جا سکا، کیونکہ 300 میٹر کے نیچے اتنا پریشر ہوتا ہے
کہ کوئی آلہ ایسا تیار نہیں ہوا کہ انسان وہاں پہنچ سکے. سمندر کا اتنا بڑا حصہ ابھی تک ڈسکور ہی نہیں ہوا، اتنی بڑی سی لائف، مرین لائف ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی. تو اللہ کو معلوم ہے سمندر کہاں ہے، خشکی کہاں ہے، خزاں میں کہاں ہے، اور خزاں میں کتنے پتے ہیں، کہاں گرتے ہیں، کیا ہے، یہ تمام حساب کتاب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو یہاں پہ جو کہنے کی بات یہ ہے، جو یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے، کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے تھوڑے کیجول ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں محتاط رہنا، کیونکہ اکٹھے ہو کے انسان کو ڈبو دیتے ہیں. اور آپ نے مثال دی، یہ آگے چل کے آئے گی، کہ جب ایک قوم جنگل میں اتری، ہر شخص ایک ایک لکڑی چن کر لایا، اور جب آگ لگائے گی تو اتنی بڑی کہ کھانا بھی پک گیا اور روشنی بھی مل گئی. تو بالکل اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر اتنا ڈھیر بن جاتے ہیں کہ انسان کو آخرت میں جلانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. آپ امیجن کریں، آپ کچھ اگانا چاہتے ہیں، آپ زمین میں ایک بیج ڈال جاتے ہیں، اگلے دن سوچتے ہیں وہ بیج کہاں گیا، یہ کون ہے، اس بیج کی نگرانی کون کر رہا ہے، یہ کون اس کو خوراک دے رہا ہے. تو یہ دیکھیں، وہ جو بیج آپ کی طرف سے آپ نے زمین پہ ڈالا وہ گم ہو گیا، یہ اللہ اس کو حافظ و ناصر ہے. کس طرح وہ اندر جاتا ہے اور پھر اس میں سے کیسے سپراؤٹ اور کیسے اس میں سے سیڈلنگ اور پھر کس طرح اس میں سے درخت یا پتے پودے نکلتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. تو اس میں مشرقین نے عذاب طلب کیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ میرے ہاتھ ہی میں نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ مفتاح الغیب 5 ہیں. نمبر 1 قیامت کا علم، دوسرا بارش کا نزول، تیسرا رحم مادر میں پلنے والا بچہ، نمبر 4 آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات، اور نمبر 5 موت کہاں آئے گی. ان پانچوں کا جو علم ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر یہ جو عالم غیب کا ہے، یہ آگے جو ہے آیت نمبر 59 سے آنورڈ یہ تمام بیان کیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے. کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کو وہ جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کی تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، نہ کوئی تر نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. ہم تو اتنا بھی نہیں جان سکتے کہ میرے فریج میں اس پر ڈبل روٹی میں سلائس کتنے ہیں، یا اگر میں نے آج کچنار لیا ہے تو میری کچنار کتنی 100 کچنار ہے میرے ایک ڈونگے کے اندر. آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. آیت نمبر 60 وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گنا قبض کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں پہ قرآن میں بہت سے ایسے واقعات مینشن کیے جس میں ہم نے حضرت عزیر کا دیکھا، ہم نے وہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھا کہ کس طرح جو تھے آپ نے 70 آپ کے جو سردار تھے وہ فوت ہو گئے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. پھر کس طرح ہم نے دیکھا کہ 4 پرندوں کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے ڈالیں اور پھر اللہ کے حکم سے وہ ساری زندہ ہو گئی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی یقین کے لیے بہت سی دلائل اتارے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مر کے جب ہم مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کریں گے. یہاں مثال میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بات ہم روزانہ پریکٹس کرتے ہیں. کیا؟ نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے، اور نیند کو وفات اصغر اور موت کو وفات اکبر کہا گیا ہے. اور کہتے ہیں یہ جو ہم چھینک مارتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے لیے آپ کے تمام سسٹمز جو ہوتے ہیں نا بند ہو جاتے ہیں، یعنی آپ موت کی حالت میں ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے جب آپ چھینکتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے میں دوبارہ زندگی میں آیا. اور اسی طرح جب ہم سوتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا دعا اللہم بسمی کا اموت و احیا، تو اللہ ہی موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے. اور پھر صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز یہ پریکٹس کراتے ہیں کہ اس طرح موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کریں گے، جس طرح ہم رات کے یا سونے کے بعد دوبارہ اٹھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ اتنے ساؤنڈ سلیپ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو گیا. اتنا انسان جو ہوتا ہے اس حالت میں ہوتا ہے گہری نیند جس کو کہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے
کہ زندگی دوبارہ عطا فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 61، اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، تم پہ نگہداشت رکھنے والا بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں، وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب اپنے مالک کی کے پاس لائے جاتے ہیں۔ اور بہرحال بہت تفسیر ہے، لیکن کہنے کی بات ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، اور جو ملک الموت کے مددگار ہیں، جو رگوں سے، شریانوں سے، پٹھوں سے روح نکالتے ہیں، اور ان کا تعلق ان تمام چیزوں سے کاٹنے کا کام کرتے ہیں، اور پھر وہ روح قبض کر کے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ خوب سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، وہ بہت جلد حساب لے گا۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑ آ کر اور چپکے چپکے، اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے، تو تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے، تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے، یا تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بڑھا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ یہاں آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاؤ، یعنی کہ تمہارا ایک دوسرے کو قتل کرے، یعنی کہ ہر گروہ دوسرے گروہ کو لڑائی کا مزہ چکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی: ایک، میری امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے، نمبر 2، کہتے عام کے ذریعے اس کی تباہی نہ ہو، نمبر 3، آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 دعائیں قبول فرماری اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ امت محمدیہ میں اختلاف، انشقاق واقع ہوگا، اور وہ اس وجہ سے اللہ کی نافرمانی اور قرآن اور حدیث کو اگنور کریں گے، جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آئے گا، اور اس صورت میں امت محمدیہ بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ سمجھ جائیں۔ آیت نمبر 66، اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے، حالانکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں تم پہ تعینات نہیں کیا گیا ہوں۔ ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے، کلیئر کٹ دیکھ لیں، ہر خبر ہمیں اور جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہم کتنے بے چین ہوتے ہیں، کیسے جب بچے گھر پہ ہوتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، کب ان کی شادی ہوگی؟ وقت مقرر ہے، شادی کا بھی وقت مقرر ہے، رخصتی کا بھی وقت مقرر ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے کرم سے پھر پریشان ہوتے ہیں، بچہ نہیں ہوا، خوشخبری نہیں، اس خوشخبری کا بھی وقت مقرر ہے، پھر وہ بچے کو ہم دن گنتے ہیں۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ آیت میں اگرچہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تاکیدی حکم ہے جسے قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے، اور اس سے ہر وہ مجلس مراد، اور یہاں پہ آپ دیکھیں آگے چل کے آیت نمبر 68 جو آیت ہے جس کے بارے میں بیان کری ہوں، اور جب ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر وہ مجلس مراد ہے جہاں اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑایا جائے، غلط باتوں پہ تنقید ہو، تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور یہ حکم جو ہے تمام امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ہے۔ آیت نمبر 69، اور جو لوگ پرہیزگاری ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی تقوی اختیار کریں، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہوگا نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالیں تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی کے لیے ہوگا، اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں انسان عام طور پر کبھی کسی مسئلے میں ہو تو کس طرح چھٹتا ہے، کس طرح اس کو ریلیکسیشن ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس کو کوئی دوست مل جاتا ہے، اس کی مدد مل جاتی ہے، کوئی سفارش مل جاتی ہے، یا کوئی اپنا مالی معاوضہ دے کر چھٹ جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہی یہ تینوں کام نہیں آئیں گی، وہاں کافروں کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا، کوئی عذاب الہی سے نجات نہیں دلا سکے گا،
سوائے آپ کے نیک اعمال کے اور جو آپ نے قرآن تلاوت کیا۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا مہمان نوازی ہوگی ایسے لوگوں کی۔ سوچیں گرمیوں میں اگر گرم پانی پیا دینے کو تو کیا حالات ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کو تیز گرم پانی کے لیے دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ۔ آیت نمبر 71، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کو پکاریں کہ نہ ہم کو نفع پہنچائیں اور نہ ہم کو نقصان پہنچائیں۔ کیا ہم الٹے پھرے جا رہے ہیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی؟ جیسے کوئی شخص ہو گئے، اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا۔ اب ایک مثال سے اللہ تعالیٰ بتا رہی ہوں، اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں اور اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے متی ہو جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مثال کیا بیان کی گئی۔ آیت نمبر 71 سے 73 میں ارشاد ہے کہ ان سے کہہ دیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے پتھروں درختوں کی پوجا کریں اور ان کو پکاریں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ یہ ہمارا بگاڑ سکتے ہیں، حالانکہ اللہ نے سیدھی راہ دکھائی، اس کے بعد بھی اگر شرک کر رہے ہیں تو پھر اس کی مثال ایسے ہے جو ان آیات میں بیان کی گئی، جیسے کسی شیاطین کے غول نے، یعنی کہ خواہشات کی بنا پہ ان کو کسی کھڈ یہ جنگل میں ڈال دیا ہو۔ ایک طرف تو وہ خود راستہ بھول گئے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف اس کے ساتھی بھی پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، یہ سیدھی راہ ہے، مگر وہ کسی کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو انسانیت کے بلند مقام سے گراتا ہے اور اپنے آپ کو خواہش نفس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا آدمی تو وہ کبھی وہ ایسے آدمی کے بھائی نہ سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، بلکہ خبیث روحوں کے اثر سے ہوش و حواس کھو جاتے ہیں اور وہ شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں اور اپنی بھائیوں کی بات بھی نہیں سنتے۔ اگر ہم اب اسلام چھوڑ دیں تو ہماری حالت بھی ایسی آدمی کی طرح ہوں گی۔ تو یہاں سبق دیا جا رہا ہے کہ وقتی خواہشات کی بنا پہ اسلام کے خلاف باطل نظریات یا شرک میں مبتلا نہ ہو، اور ایک اللہ واحد پہ یقین کریں۔ آیت نمبر 72، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو با فائدہ پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا۔ آپ دیکھیں کہ زمین اور آسمان، جیسے یہ ہم نے مائدہ میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا ایک دسترخوان بنائی ہوئی ہے اور اس میں رہتی دنیا کا، اس میں گروسریز رکھی ہوئی ہیں، تو یہ تمام فائدے کی ہیں۔ یہ زمین اور آسمان آپس میں کوآرڈینیٹ ہیں، ہارمونائزڈ ہیں، سنکرائزڈ ہیں، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو دنیا میں فصلیں اگتی ہیں، ایک پراپر پروپورشن ہوتا ہے آپ کے آکسیجن کا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا، پودوں کے بڑھنے کے لیے جس ہیٹ کی، جس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس طرح پروڈیوس کرتے ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے کہ تو ہو جا، کن فیکون، تو بس وہ ہو پڑے گا۔ اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ سور سے مراد نرسنگا یا بغل ہے، یہ ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل اسے منہ میں لیے بیٹھے ہیں اور اپنے پیشانی جھکائے ہوئے ہیں، حکم الہی کے منتظر ہیں، جب انہیں کہا جائے گا تو وہ اس میں پھونک دیں گے۔ اور بعض اسکالرز کے نزدیک 3 نفخے ہوں گے۔ پہلے نفخے میں تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دوسرے نفخے میں تمام لوگ فنا ہو جائیں گے، اور تیسرے نفخے میں لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جس کے اپنے گھر میں چراغ ہو اور وہ ہمسائے سے روشنی مانگے تو اس سے زیادہ احمق کیا ہوگا۔ یعنی کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسروں سے ہدایت مانگنا، مغربی افکار سے امپریس ہونا، دین کی ایسی تعبیر یا تفسیر کرنا جس میں سب سے پہلے آپ کی کچھ ذہنی غلامی کی عکاسی ہو، دوسرے آپ غیروں کے افکار کو ٹھونسا جائے، اپنے اوپر مسلط کیا جائے، ویسٹ سے امپریس ہوا جائے، پھر کیا ہے اصل حقیقت کو چھپا دیا جائے، دین میں آپ کے اندر ایک اپولوجیٹک رویہ ہو جائے، یعنی کہ آپ شرمندہ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں سم ہاؤ کسی جگہ نماز پڑھنے میں بڑی شرمندگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں کوئی پڑھ نہیں رہا، کتنا عجیب لگے گا میں پڑھ رہی ہوں۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیوں اپولوجیٹک ایسا رویہ ہے؟ دین کے احکامات کرتے ہوئے کیوں شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ جب کسی قوم کے اندر یہ بات آ جائے تو اس کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں پکڑ لو، قرآن اور سنت۔ آیت نمبر 74، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، کیا
تم بتوں کو معبود قرار دیتا ہے، بے شک میں تجھ کو اور تیری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے باپ کے دو نام آتے ہیں، آزر اور تارخ، اور آزر کہتے ہیں، موسٹلی اسکالرز کہتے ہیں آپ کے چچا کا نام ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ بہرحال توحید الہی کی حجت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ القا ہوئی اور جس کی دعوت تمام رسولوں نے دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے عہد اور ایسے ملک میں پیدا ہوئے جب بابل اور نینوا کی عظیم قومیں اجرام سماوی یعنی کہ سورج چاند ستاروں کی، اسٹرونومی کی، ان تمام چیزوں کی پرستش کیا کرتی تھی، اور وہ شہر جو تھا اس میں زہرہ، چاند اور سورج کے مندر تھے جہاں صبح شام ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب سلیم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید کی صداقت کھولی۔ اللہ نے زمین اور آسمان کی اپنی بادشاہت کے جلوے ان کے سامنے اتنے، ان کی معرفت اللہ تعالیٰ ان کو حاصل ہوئی، اور یہ حقیقت جب ان پہ کھلی تو یہاں پہ وہ چیز کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دیکھتے تھے کہ جب شام ہوئی تو زہرہ ستارہ نمودار ہوا، بڑا روشن، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے عقیدے کے مطابق کہا یہ چمکتا ہوا ستارہ میرا پروردگار ہے، کیونکہ اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا جو ڈوب جائے تو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے، اور جو ہستی اپنے طلوع اور غروب میں کسی نظام بالا کی پابند ہو تو وہ تو رب ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر پردہ ظلمت چاک ہوا اور چاند چمکتا ہوا نکل آیا، تو وہ بولے ہاں یہ پروردگار ہے، لیکن وہ بھی غروب ہو گیا۔ اور جب صبح ہوئی تو پھر کیا ہوا، آفتاب نکل آیا، سورج نکل آیا، اس نے کہا یہ تو بہت بڑا ہے، اور پھر اس سورج کی بھی روشنی ڈھلنے لگی، رفتہ رفتہ چھپ گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی پروردگار نہیں ہو سکتا، یہ سب زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مختار نہیں، ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں، حاکم نہیں محکوم ہیں، ہم ایک بالاتر ہستی ہے جس نے ہمیں اپنے قانون کے تحت باندھا ہوا ہے۔ اور جب انہوں نے یہی بات اپنی قوم کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کی تو ان کی قوم نے ان سے جھگڑا، تو انہوں نے تب کہا ایک میں ہوں جو انہیں نہیں مانتا، جن کے ماننے میں کوئی دلیل اور روشنی موجود نہیں، اور ایک تم ہو کہ ان سب کی پرستش کرتے ہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل اور روشنی نہیں ہے۔ تو بتاؤ ان دونوں میں سے کس کی راہ سلامتی اور امن کی راہ ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ ایک معرفت کا ایک ان کے سامنے دلیل اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیش کی کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ دلیلوں سے اپنی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں۔ اب یہ واقعہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ تو بتوں کے معبود کو معبود قرار دیتا ہے، بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آیت نمبر 75۔ ہم نے ایسے ہی طور پہ ابراہیم کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھائیں تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پہ چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، تو یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہاری شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض۔ کہتے ہیں نماز میں بھی کوئی آپ کے خیالات آ رہے ہوں تو اس کے خیالات سے بچاؤ کے لیے آیت پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا توفیق ہوگی۔ تو انہوں نے دعا مانگی، آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے معاملے مجھ سے حجت کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلایا، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ یعنی کہ انہوں نے اتنی دلیل سے یہ باتیں ان کو کلیئر کٹ جو تھی باتیں بتائیں۔ اب رخ، یہاں پہ چہرے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ میں اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ چہرہ انسان کی اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور اس سے مراد شخص ہوتا ہے۔
تو یہاں پہ مطلب ہے کہ میری عبادت اور توحید سے مقصود اللہ عز و جل ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، تو ہم سب اپنا رخ اسی کی طرف کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ جی گواہ رہیے گا، آج ہم سب نے آپ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ آیت نمبر 82، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں کے لیے امن ہے اور وہی رائے راست پر چل رہے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی، ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی گئی، ہم جس کو چاہتے مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے۔ ہم نے ان کو اسحاق دیا، یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، نیک زکریا علیہ السلام کو، اور یحییٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور الیاس علیہ السلام کو، سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور نیز اسماعیل علیہ السلام کو، اور یسع کو، اور یونس علیہ السلام کو، اور لوط علیہ السلام کو، اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پہ ہم نے فضیلت دی۔ نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو، اور کچھ اولاد کو، اور کچھ بھائیوں کو ہم نے ان کو مقبول بنا دیا، ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔ اللہ کی ہدایت وہ یہی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے ان سب کے سب اکارت ہو جاتے۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرے تو ہم نے اس کے لیے ایسی بہت سے لوگ مقرر کر دیے جو اس کے منکر نہیں۔ یہی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریق پہ چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم میں سے اس پہ کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر پہچانا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے وحی اور کتاب کے نزول پہ تعجب کا اظہار کیا، اور منکرین وحی دو طرح کے تھے۔ پہلا گروہ جو تھا وہ علماء کا تھا، اور دوسرا گروہ جو منکرین وحی و نبوت کا تھا۔ پہلے گروہ کے جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ اپنا کلام نازل نہیں کرتا، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کس نے نازل کی، جسے اوراق اور صحائف میں لکھتے رہے ہیں، اور جس کی ظاہری صورت لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اس کے احکام اپنی خواہشات کے مطابق چھپاتے ہیں۔ تو پھر فرمایا گیا یہ کلام جو نازل ہوا ہے مکہ کے رہنے والوں کو برائیوں سے روکتا ہے، نیکیوں کی دعوت دیتا ہے، اور اس دعوت سے اس نے ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جو اللہ کی عبادت میں ثابت قدم ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو انسان ایک ایسے اعلیٰ عرفہ مبارک کلام کا حامل ہو وہ اللہ پہ جھوٹ کرے؟ اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کون ظالم ہوگا؟ اللہ کا حق نہیں ادا کیا ہم نے، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے اسے متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے، جن کو ظاہر کرتے اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، جیسے آیت رجم میں انہوں نے چھپا لی تھی۔ تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ یہ بھی ایسی کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ مکے والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں۔ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ تہمت لگائے، یوں کہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آتی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسے کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 92 جو ہے، یہاں پہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، یہ لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی باتوں آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ اب ظالم سے مراد ہر ظالم ہے، ہر ظلم ہے، اور یہاں پہ غمرات سے مراد موت کی سختیاں ہیں، اور جو فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہیں یعنی کہ جان نکالنے کے لیے ہے۔ الجوم سے مراد قبض روح کا دن ہے، یعنی کہ عذاب کے آغاز کا وقت ہے، جس کی مبدا، جس کی سٹارٹنگ قبر ہے، اور اسے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کا کوئی اور میننگ نہیں تھا۔ اور قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی کہ دنیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے پہلے یہ ایک درمیان کی زندگی ہے، ٹرانزٹ ٹائم ہے، جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت تک کا وقوع ہے، اور یہ برزخی زندگی
کہلاتی ہے، چاہے اسے کسی درندے نے کھایا ہو، اس کی لاش سمندر کی موجوں میں نظر ہو، یا اسے جلا کے راکھ بنایا گیا ہو، یا قبر میں دفنا دی گئی ہو۔ یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ آیت نمبر 94، تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑا ہے۔ ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے، وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور تمہارے دعوے سب تم سے کیا گزرا ہوا۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کاریگری کا بیان ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو کاشتکار زمین کی تہ میں دبا دیتے ہیں تو پھر اس میں پھاڑ کے اس میں سے اللہ تعالیٰ درخت اور انگور پیدا کر دیتے ہیں۔ زمین ایک ہوتی ہے، پانی ایک ہوتا ہے جس سے کھیتیاں سراب ہوتی ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کتنی اللہ تعالیٰ ڈفرنٹ ویریشنز کے پھل اور اقسام کے ویجیٹیبلز، آپ کے فروٹس اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے سوا اور کوئی کام نہیں کرتا۔ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ حی اور میت کی تعبیر مومن اور کافر سے کی گئی ہے، یعنی کہ کبھی مومن کے گھر میں کافر اور کبھی کافر کے گھر میں مومن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ صبح کو نکالنے والا ہے اور اسی نے رات کو راحت کی چیز بنایا اور سورج چاند کو حساب سے رکھا ہے، یعنی کہ یہاں پہ قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے یہ اسٹرونومی، یہ تمام جتنی گلیکسیز ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ سب اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں اور ایک سیکنڈ، فریکشن آف سیکنڈ کی تاخیر نہیں کرتے۔ یہ ٹھہرائی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے، وہ ایسا جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستے معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے فائدے بتا دیے، جس میں ایک آسمانوں کی زینت ہے، اور ایک دفعہ ونس مجھے بھی اتفاق ہوا تھا بالکل چولستان کے ایک دفعہ ڈیزرٹ میں اور ایک دفعہ دبئی کے ڈیزرٹ میں، بالکل رات کے وقت یوں لگتا ہے کہ آسمان کے اوپر مکیش کا دوپٹہ جیسے دے لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ستارے جو ہیں وہ زینت ہیں، دوسرا شیطانوں کی مرمت ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور تیسرا ہمیں ان سے راستوں کا پتہ چلتا ہے۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں، اور وہ ایسے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے رہنے کی ہے۔ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اسکالرز نے اس کو مستقر مستودع جہاں پہ بتایا گیا کہ ایک جگہ کیا ہے، زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ کم رہنے کی ہے، یہ دنیا اور آخرت۔ اور بعض اسکالرز نے اس کو رحم مادر یا سلب پدر بھی بیان کیا ہے۔ وہ ایسا جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات نکالے، پھر ہم نے اس میں سے سبز شاخ نکالی، اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے اور درختوں سے، یعنی کہ اس کے گپھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹکے جاتی ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے بعد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ بہت لمبی تفسیر ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی پانی ہے، اور اتنی ویریشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ زیتون، انار، یہ تمام چیزیں بتائیں کہ کچھ چیزیں آپس میں ملتی ہیں اور کچھ آپس میں ذائقے میں ملتی ہیں، کچھ شکل سے ملتی ہیں اور کچھ لیکن وہ مزے اور ذائقے میں آپس میں مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جیسے زیتون اور انگور دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ذائقے میں مختلف ہیں۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری کاریگری تو دیکھیں کہ زمین اگر آپ ٹیسٹ کریں تو وہ نمکین ہے، اور پھر اس میں سے آپ دیکھیں کیسے کیسے ٹیسٹی فروٹس نکلتے ہیں۔ آپ آم کے درخت کو دیکھیں، راستے میں اس زمین سے وہ بیج آپ نے بویا اور راستے میں اس کی شاخ، اس کا پتا کھول کے دیکھیں، آپ کو کوئی ٹیسٹ نظر نہیں آئے گا، وہ ٹیسٹ سارا جمع ہو کے پھل کے اندر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سنت تراش رکھی ہیں۔ وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ وہ آسمان و زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا، یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، اس کو تو کسی کی نگاہ
محیط نہیں ہو سکتی اور سب نگاہوں کا محیط ہو جاتا ہے، وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ نے اس آیت کے کہا کہ جس شخص نے بھی دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، اس نے قطعاً جھوٹ بولا ہے۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے وہ اپنے فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ ہم اس طور پہ دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کس طرح پڑھ لیا، تاکہ ہم اس کے دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو یہ شرک نہ کرتے۔ ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان پہ مختار ہیں۔ اور دشنام مت دو، یعنی کہ الزام مت دو ان کو جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ہم نے اس طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کرتے تھے۔ ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے۔ ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ اب یہ نشانی کا مطالبہ کرتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے تو ہم ایمان لائیں گے، جس پہ جبرائیل نے آ کر کہا تھا اگر میں ان کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا تھا۔ تو کہنے کی بات ہے کہ جب آپ معجزہ مانگتے ہیں اور اس کے بعد اگر پھر اپنی نافرمانی سے باز نہیں آتے تو پھر جو ہے عذاب جو ہوتا ہے وہ کنفرم ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔